अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जनाब मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। ये किस्त जो है वो आपको टाइटल पढ़ के अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई इसमें क्या होने वाला है। तो जनाब सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप सबका लास्ट एपिसोड पे अच्छे रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और इस नावल को पसंद कर रहे हैं, ज़ाव्यार को पसंद कर रहे हैं, बालाज को भी बन के काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। उन सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो है इसके अलावा ये एपिसोड जो है वो काफ़ी धमाके होने वाले हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें कह लगे कवर होंगी, काफ़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो जनाब इसके अलावा एक गुजारिश ये भी है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें भाई, ताकि हमारे भी 1K हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन स्पीड इस कदर स्लो है, इस कदर स्लो है कि काफ़ी सारे रीडर्स जो हैं वो आते हैं, पढ़ते हैं और फिर पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन जनाब गुजारिश हम कर सकते हैं, करनी आपने अपनी है, लेकिन इतना कोई टाइम थोड़ी लगता है भाई। फटाफट से सब्सक्राइब कर दे ताकि जल्दी से जब भी न्यू एपिसोड आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके अलावा एक बात यह है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई डेली एपिसोड दें, डेली एपिसोड भी इंशाल्लाह आएगी, बस कुछ वक्त इंतज़ार कर लें। क्योंकि भाई ये कुछ मेरे दिन जो है वो कह लेंगे, एक दो माह भी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं जब फ्री होंगी तो मेरी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको डेली एपिसोड दी जाए। और तब तक ये फिलहाल इंजॉय करें इसी प्रोसेस को, और सब्र का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके अलावा भाई काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुके हैं, अब हम मज़ीद बिल्कुल भी वक्त में आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगी और अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। हर रंग धनका तेरे नाम, केस नंबर 76। मशरिक से निकलता सूरज अपने आज के सफ़र का आगाज़ ज़ोर शोर से कर चुका था। सूरज की किरणों ने निकलते ही हर चीज़ को अपनी लपेट में लेते सुनहरा रंग छोड़ना शुरू किया, तो वहीं रात भर की हल्की हल्की खुनकी में भी कमी आना शुरू हो चुकी थी। लगता था आज का दिन भी बहुत गर्म होने वाला था। ऐसे में छोटी हवेली के किचन में से इश्तिहा अंगेज नाश्ते की खुशबू आने लगी थी। गालिबन फहमीदा बेगम नाश्ते में आज कुछ खास बनवा रही थी, चूँकि आहिल खानज़ादा की यहाँ मौजूदगी से सभी वाकिफ थे। ये वजह थी कि आज किचन में आहिल खानज़ादा के लिए खसूसी नाश्ते का बंदोबस्त किया जा रहा था। वहीं दूसरी मंजिल पर बने जरिश के कमरे में भी सुबह की रौनकें किसी हद तक बहाल हो चुकी थीं। जरिश इस वक्त फ्रेश से ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। चेहरे की रंगत में गुलाबियां पहले से ज्यादा छलक रही थी। वजह शायद कल रात जबरदस्ती सौंपा गया लम्स था, मगर इसके अलावा इस चेहरे पर किसी खुशी का, किसी शर्मीली मुस्कुराहट का नामो निशान तक नहीं था। हाँ, मगर दोनों लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए वो संजीदगी से मामूल के काम कर रही थी। इसका इरादा आज भी यूं ही जाने का था, और कोशिश इसकी यही थी कि हल्के जागने से पहले ही वो यहाँ से, इस मंजर से गायब हो जाए। सुबह सुबह इस काहल को मुंह लगाने का ना तो कोई इरादा था और ना ही ख्वाहिश, इसलिए खामोशी से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए वो अब अजलत में अपनी यूनी बैग में अपना सामान रख रही थी कि बुरा हुआ उसके हाथ से उसकी किताब फिसलती ज़मीन की जीनत बनती इस कदर जल्दबाजी पर एहतजाज करने लगी थी। ठक, इधर किताब गिरी थी कि उधर आहिल हालजादा के औंधे पड़े आड़े तिरछे शर्टलेस वजूद में हरकत हुई थी, जबकि जरिश सख्ती से अपनी आंखें नीचे जेर लबोत को ढेरों गालियों से नवाज गई थी। अपनी नींद के खराब हो जाने पर आहिर खानज़ादा माथे पर बल डाले अपने जरिश के रूम में खुद को जरिश में अपनी आंख माथे पर बल डाले अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोले खुद को जरिश के रूम में पाकर मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ था। कमरे की बिखरी हालत देख आहिल हज़ादा की आंखों के सामने कल की खूबसूरत रात पूरी आबो ताब से आज समाई थी। तो वहीं सामने स्टडी टेबल के पास खड़ी अपनी खूबसूरत बीवी को देख उसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। मुस्कुराता वो खुद पर से लिहाफ हटाता अपनी जानब पुश करके खड़ी अपनी जोजा मोहतरमा की तरफ बढ़ा था, जबकि दूसरी जानिब
زرش اسٹل کھڑی ابھی تک خود پر لانتیں بھیجنے میں مصروف تھی کہ جب اسے اپنے گرد آہل خانزادہ کا پرحدت اور مضبوط حصار محسوس ہوا تھا، جبکہ آہل خانزادہ کی سانسوں کا سلگتا لمس اسے اپنی گردن کی پشت پر محسوس ہوتا اسے سلگا گیا تھا۔ گڈ مارننگ مائی بیوٹیفل وائف، زرش کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا مسکراتے خوبصورت لب و لہجے میں بولتا، اپنا سر زرش کے نازک کندھے پر ٹکا گیا تھا، آنکھیں موندے جیسے وہ اس وقت بھی زرش کی خوشبو محسوس کرتا گزری رات کے دل فریب لمحات میں کھونے لگا تھا جب اسے ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا تھا۔ کل کی رات کافی نہیں تھی آپ کے لیے، جو صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کی یہ اوچھی حرکتیں پھر سے شروع ہو چکی ہیں۔ آہل کا وزن اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ آگ بگولا ہی تو ہو گئی تھی۔ آہل خانزادہ کے ہاتھوں کا سرسراتا لمس اپنے وجود پر پورے حق سے محسوس کرتی وہ شدید بے چینی کا شکار ہوئی تھی۔ گزری رات کی بے بسی یاد آتی اسے غصہ دلا رہی تھی، جبکہ آہل خانزادہ اس قدر خوبصورت مارننگ وش کے بدلے زرش کا کھڑا کھڑا روپ دیکھ ماتھے پر بل ڈال کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا میڈم کی عقل ابھی بھی ٹھکانے نہیں لگی تھی۔ زرش کی یہ بدتمیزی اور اکڑ رویہ آہل کو ہمیشہ کی طرح سخت ضد اور غصہ دلانے لگا تھا۔ اچھا، تمہارے ساتھ یہ اچھی حرکتیں نہیں کروں گا تو کیا تمہاری سہیلی کے ساتھ کروں گا؟ سختی سے اسے بازو سے تھامے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا، جبکہ سہیلی یعنی کہ آیت کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتے ساتھ ہی وہ لا حول ولا قوت پڑھتا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بہنوں جیسی تھی اس کی، پھر اس کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی زرش کی گردن کی ہڈی پر آگے پیچھے کو حرکت کرتی زرش کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کا شرٹ لیس کسرتی وجود الگ زرش کو امتحان میں ڈال رہا تھا۔ آہل خانزادہ سوچ چکا تھا کہ اگر زرش اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی تو ٹھیک، ورنہ انگلی ٹیڑھی کر کے اپنا کام نکلوانا تو پولیس والوں کو ویسے بھی آتا تھا۔ جبکہ زرش آہل کی بات پر سرخ آنکھوں سے گھورتے گویا ہوئی، کیوں؟ میرے ساتھ ایک ہی رات میں آپ کا دل بھر گیا جو آپ کی یہ گندی نظریں میری سہیلی کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لال سرخ پڑتی وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے آہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو زرش کی بات پر آہل کے ہونٹوں پر بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے بازو سے تھامے بالکل اپنے قریب کرتا وہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے زرش کی تھوڑی کو تھامے اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کرتا دل فریب اور بے شرم لہجے میں بولا تو زرش شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ یقین مانو میرے اختیار میں ہو تو ساری زندگی تمہیں اپنے بازو میں قید کر لوں اور پھر خود اپنی باقی کی زندگی تمہارے خوبصورت وجود اور خوشبو میں گم ہو کر گزار دوں۔ جو آنکھیں پہلے سختی سے آہل کے چہرے پر مرکوز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے نگلنے تک کو تیار تھی، اس بات پر فوراً سے پہلے اس کے پیچھے موجود منظر پر مرکوز ہوئی تھی، جبکہ گلابیاں چھلکاتا چہرہ اب کان کی لو تک سرخ پڑتے لال لال سیب معلوم ہونے لگے تھے۔ کیوں؟ بس اتنے میں ہی تمہاری بس ہو گئی؟ ارے میں تو گزری خوبصورت رات اور لمحات کو ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان امر کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے اس وجود پر تو تمہارا یہ دیوانہ کئی دیوان لکھ سکتا ہے۔ زرش کا خود سے نظریں چرانے پر چوٹ کرتا آہل ایک بار پھر سے پٹری سے اترنے کی تیاریوں میں تھا۔ زرش کے کندھے پر جھولتا دوپٹہ ڈریسنگ چیئر پر پھینکتا اس سے پہلے کہ پھر سے زرش میں گم ہوتا۔ زرش ہوش میں آتی آہل کے سینے پر ہاتھ مارتی خود کو اس سے دور کرنے لگی تھی۔ زرش کی یہ حرکت آہل کو ہمیشہ کی طرح زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ وہ آنکھیں نکالتے سے گھورنے لگا تھا جب زرش نے بہانہ لگایا، مجھے یونہی جانا ہے، اس لیے ہٹیں پیچھے۔ آہل کے ساتھ گھوریوں پر سنجیدگی سے بولتی اب بھی اپنے گرد سے آہل کا حصار توڑنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ اچھا چلو تم 2 منٹ یہاں ویٹ کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر تمہیں میں خود ڈراپ کر دوں گا۔ وال کلاک پر نظر ڈالتا وہ زبردستی زرش کے گال پر اپنا لمس چھوڑتا فوراً سے پیچھے ہٹا تھا کہ وقت واقعی کم رہ گیا تھا۔ اب اس نواب زادے کے تو یہاں کپڑے تھے نہیں، اس لیے اپنی پولیس یونیفارم کی شرٹ اٹھاتا وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ زرش کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔
مجھے اور آیت کو ذرا علاوہ چھوڑ دیں گے؟ زرش کے تڑکتے لہجے میں جواب سن کر آہل خانزادہ سرد سانس بھرتا واپس زرش کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے خود کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار کرو اور مجھے میری نبھانے دو۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ میرا انتظار کرو یہاں چپ چاپ۔ وارن کر دی نظروں سے آہل زرش کو گھورتے سخت لہجے میں بولتا خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ زرش اس کی دھونس پر پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ آہل کی یہ حرکتیں اسے بھی ضد دلا دیتی تھی۔ آہل صرف روب جھاڑنا جانتا تھا تو زرش کو یہی روب سخت زہر لگتا تھا۔ کچھ سوچتی وہ چیئر پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتی، بیگ سمیٹتے کندھے پر لٹکا چکی تھی۔ پھر گیلے بالوں کے خیال سے وہ ڈریسنگ شیلف پر پڑا اپنا براؤن کلپ بھی بیگ کے اسٹرپ کے ساتھ لگاتی روم سے غائب ہوتے آہل کی غصہ کرنے کا مکمل بندوبست کر چکی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ آہل زرش سے زور زبردستی اپنا حق لے سکتا تھا، مگر زور زبردستی کر کے اپنی باتیں منوانے میں بری طرح فیل ہی ہونے والا تھا۔ ملکہ کوکسار کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر بنے اس کاٹیج میں ابھی بھی صبح کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ دوسری منزل پر بنے پارس کے خوبصورت روم میں ابھی بھی اندھیرے نے ہر چیز ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سفید لحاف میں بالکل چھپی عادت کے مطابق آڑی ترچھی بکھرے حلیے میں نیند میں گم کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ بکھرے بال کچھ سفید بیڈ شیٹ پر تو کچھ اس کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے۔ فارس صاحبزادہ اپنی بیوی کی نیند کے خیال سے احتیاط سے واش روم کا دروازہ بند کرتا روم میں انٹر ہوا تو فہا کی حالت دیکھ اپنے گیلے بالوں میں ٹاول رگڑتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ اس وقت اس کی ہی بلیک شرٹ میں ملبوس اپنی تمام تار خوبصورتی کے ساتھ ہوش سے بیگانہ اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ فارس کو فہا کی ظاہری خوبصورتی نے زیادہ سے زیادہ اس کے کردار کی پختگی اور دبنگ انداز نے ہمیشہ ہی اٹریکٹ کیا تھا۔ پھر اس کا ٹوٹے ہونے کے باوجود ڈٹ کر ہر چیز کا سامنا کرنے کی ادا پر فارس کو پیار اور ہمدردی ایک ساتھ ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اپنے باپ کے بے رخی تلخ لہجے اور بات بات پر طنز بہرحال کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ فہا کو اپنے حق کے لیے لڑنا، سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا، یہی عادتیں دھیرے دھیرے فارس کو اپنا گرویدہ کرنے لگی تھی۔ فارس کی خاموش سلجھ طبیعت کو کبھی کبھار فہا کا یہ خود سر انداز برا بھی لگتا تھا، جب وہ اسے بھی اکڑ دکھاتی یا پھر اسے فوزیہ بیگم کے بیٹے ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ مگر جو بھی تھا، ایک عرصے سے فارس کے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی اس لڑکی نے ہی حکومت کی تھی۔ پھر جب سے اس سے ازدواجی تعلق قائم ہوا تو فارس کو اپنا آپ مکمل محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے ظاہری وجود اور خوبصورتی کا بھی گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ آہل و شہریار کی طرح اپنی محبت کے معاملے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں کیا ہر رشتے کو لے کر اتنا ایکسپریسو نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ اتنا جان گیا تھا کہ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے، انہیں سمیٹنے کے لیے، انہیں خوبصورتی سے قائم دائم رکھنے کے لیے بعض اوقات یہ رشتے بھی الفاظوں کے اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ سب پلان کر گیا تھا اور بلا شبہ کل کی گزری رات، گزرے خوبصورت لمحات ان دونوں کے درمیان کافی خوبصورت یادوں کو سمیٹ چکے تھے۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ گہری سانس بھرتا، مطمئن سا مسکراتا، ٹاول صوفے پر پھینکتا، ایک بھرپور نظر اپنی خوبصورت بیوی پر ڈالتا روم سے نکل گیا تھا۔ وہ اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا کہ جس نے اسے اس قابل سمجھا تھا کہ اس کی محبت کو نہ صرف اس کا محرم بنا دیا تھا بلکہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز رہا تھا۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اب اس کا رخ نچلی منزل پر بنے امریکن سٹائل کچن کی جانب تھا تاکہ اپنی بیوی کے اٹھنے سے پہلے وہ اس کے لیے اچھے سے ناشتے کا بندوبست کر سکے، جبکہ اس کی بیوی جانے کب تک نیندیں پوری کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بڑی حویلی میں سب کے سب ڈائننگ ہال میں حد تک سے اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے اب سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے، جہاں کوئی اور نہیں نینا خانزادہ کے ساتھ ہیرا موجود تھے، جس کو دیکھ کر کسی کو بھی جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک سے برہان خانزادہ ہی تھے جو کہ سنجیدگی کے ساتھ مگر مطمئن انداز میں کھڑے تھے، جیسے ہیرا کی یہاں آمد سے واقف ہوں۔
ماں نے ایک ڈرتی ڈرتی نگاہ شہریار پر ڈالی تھی، جو کہ کل رات سے ہی بے حد سنجیدہ اور خاموش تھا۔ اب یہاں ہیرا کی موجودگی پر جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا، کیونکہ وہ ہیرا کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، مگر شہریار کے بالکل سپاٹ انداز پر ماں کچھ بھی حس کرنے سے قاصر تھی۔ فوزیہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی، جس سے ملنے کی انہیں کوئی امید ہی نہیں تھی۔ سب سے پہلے وہ ہی اپنی جگہ چھوڑتی ہیرا کی طرف بڑھتے اس کا چہرہ تھامے رونے لگی، تو روتی ہوئی ہیرا نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے فوزیہ بیگم کو پیچھے کرتے خود بھی 2 قدم پیچھے لیتی ان سے فاصلہ بنا گئی تھی، جس پر سبھی آنکھوں میں حیرانگی لیے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہیرا میرے بچے، کیا ہوا؟ فوزیہ بیگم نے بھی روتے ہوئے اب کی بار ہیرا کی طرف قدم بڑھانے چاہے تو ہیرا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکی تھی۔ جب اس کا نینا خانزادہ کی آڑ میں ہونا فوزیہ بیگم تو کیا کسی سے بھی چھپا نہیں رہ سکا تھا، اس بات نے فوزیہ بیگم کو الگ آگ لگا دی تھی کہ ان کی اولاد بیچ مجمع میں ان پر اس نینا خانزادہ کو ترجیح دے رہی تھی۔ ہیرا کے انداز پر وہ سوالیہ نظریں ہیرا پر مرکوز کی اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بس کر دے مورے، خدا کے لیے بس کر دے۔ کب تک آپ کی اولاد آپ کی وجہ سے ہی خود سے لڑتی اپنی جائز خواہشات کی وجہ سے ذلیل کرتی رہیں گی؟ فوزیہ بیگم کو رائے دینے کا ہیرا کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ فارس نہیں تھی اور نہ شہریار، وہ تھی جسے سب فوزیہ بیگم کا پرتوں کہتے تھے، مگر آج اس کے الفاظ، اس کا لہجہ کچھ بھی تو اپنا نہیں تھا۔ وہ تو فوزیہ بیگم سے ہم کلام ہو کر نہیں راضی تھی۔ وجہ بہت واضح تھی، اس کی ماں کی وجہ سے ہی وہ ایک عذاب بھگت کر آ رہی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ خود پر بیتے عذاب کو بھول کر فوزیہ بیگم کی طرف بڑھتی۔ ہیرا کا غسیلا انداز اس کے اندر لگی آگ کی مکمل طور پر ترجمانی کر رہا تھا۔ فوزیہ بیگم تو سب کے سامنے خجالت سے سرخ پڑی تھی، انہیں اب ہیرا سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ انہیں ہی لگا تھا کہ ضرور اس شاہ خاندان نے ان کی بیٹی کو ان کے خلاف ورگلا دیا تھا، مگر وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھی کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ شہریار کی پرسوچ نظریں اپنی ماں اور بہن کے بیچ پینڈولم کی طرح ہلنے لگی تھی، جبکہ ذہن کے پردوں پر بہت کچھ واضح نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ ساجد خانزادہ نے البتہ ہیرا کو ایک نظر دیکھنے کے بعد لب اور جبڑے سختی سے آپس میں پیوست کر لیے تھے اور دوسری نگاہ سے اپنی اولاد کو نوازا تک نہیں تھا، جسے محسوس کرتے ہیرا کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے، جو کہ کل رات سے نینا خانزادہ کے دلاسے دینے اور سمجھانے پر جم چکے تھے، مگر اپنے باپ کے اس رویے پر وہ پھر سے پگھلتی اس کی آنکھوں سے بہنے کو بیتاب ہوئے تھے۔ کل رات وہ جس وقت واپس آئے تھے سبھی اپنے اپنے رومز میں آرام کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی خاموشی سے نینا خانزادہ کے ساتھ ہی ان کے روم میں ہی آرام کی غرض سے چلی گئی تھی۔ حالانکہ نینا خانزادہ نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اپنے روم میں چلی جائے، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس نے صاف انکار کرتے نینا خانزادہ کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اور اس وقت وہ سب کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ نگہت بیگم جو کچن سے نکلی تھی، ہاتھ میں تھامے ہاٹ پاٹ کو ٹیبل کے وسط میں رکھتی مسکراتے ہیرا سے ملنے لگی، تو ہیرا بھی اپنے لب آپس میں سختی سے پیوست کیے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے خود کو روکنے کی صحیح کرتی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ واجد خانزادہ رازیہ بیگم بھی نخوت سے منہ بنائے کھڑے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے یہاں سے بھیجنے کا بندوبست کرو واجد۔ ساجد خانزادہ کی سنجیدہ لاتعلق سی آواز حال میں گونجی تو ہیرا کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اپنی بات کہتے وہ رکے نہیں تھے، بلکہ ڈائننگ ہال سے نکلنے لگے کہ ہیرا نینا خانزادہ اور نگہت بیگم کے اشارہ کرنے پر ساجد خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ بابا سائیں، روتے ہوئے وہ چند قدم لیتی ساجد خانزادہ کے قریب ہوتی ان کے بازوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتی انہیں روک گئی تھی۔ باقی سب خاموش کھڑے اس سارے صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ اب جو بھی تھا، ہیرا کو یہ مرحلہ تو خود ہی سر کرنا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں میں آنسو اور امید لیے اپنے باپ کو روکے کھڑی تھی۔ ساجد خانزادہ بھی جس دل سے اپنی آنکھوں پر بند باندھے کھڑے تھے، یہ وہی جانتے تھے، مگر یہ ضروری تھا۔ ان کی بیٹی نے انہیں معاشرے میں ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، اور دنیا پر کیچڑ پھینکنے سے پہلے وجہ پر کہاں نظر ثانی کرتی تھی۔
وہ تو بس موقع کی متلاشی ہوتی تھی، ادھر موقع ملے ادھر آپ کو دبوچ لیا جائے۔ ان کی بیٹی ان کی عزت تھی جسے وہ سرے بازار اچھال کر بلال شاہ کے سنگ ہو لی تھی۔ حال میں موجود ہر شخص جہاں ہیرا کے لیے پریشان تھا، وہی ساجد خانزادہ کی سوچ اور احساسات کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں تھے۔ آخر کو سبھی اس سنگ دل معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے تھے، سب جانتے تھے خانزادوں کی جھگ ہسائی ان کے اپنوں کے ہاتھوں ہی شاہوں نے کروا کر بہت مارکا مارا تھا۔ بابا سائیں ایم سوری، مجھے پلیز اپنے ہیرو کو معاف کر دیں۔ آئی سویئر آج کے بعد میں آپ کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ساجد خانزادہ کے کندھے کے ساتھ لگی وہ مزید اپنے اندر اٹھتے دکھ کے طوفان پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سنا نہیں تم نے واجد، میں نے کیا کہا ہے؟ اسے بھیجو یہاں سے، اسے بھیجو جہاں سے یہ آئی ہے۔ ہیرا کی سسکیوں سے اپنے دل میں اٹھتے ابھار پر جب قابو پانا مشکل ہوا تو ساجد خانزادہ سختی سے گرجے تھے، مگر باپ تھے، شدید غصے کا اظہار تو وہ منہ پھیرے کر رہے تھے، مگر ہیرا کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکنے کی ہمت وہ خود میں نہ پیدا کر سکے تھے۔ چھوٹی منہ بڑی بات پاس آئی، مگر ہیرا کا سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ نینا خانزادہ سے جب باقی سب کی بحث خاموشی اور ہیرا کا کرلاتا ہچکولے کھاتا روتا وجود مزید برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑی تھی۔ اپنے ہوتے وہ ہیرا کو اس گناہ کی سزا کسی صورت دینے کے حق میں نہیں تھی جو گناہ محض ان کی اپنی وجہ سے بدلے کی صورت میں لیا گیا تھا، اس لیے بلاج کے گناہ کا وہ یہاں کچھ مداوع کرنا چاہتی تھی۔ لو جی، بول بھی کون رہا ہے جس کے اپنے بھتیجے نہیں میری بیٹی کی زندگی تباہ کی ہے؟ فوزیہ بیگم کو نینا خانزادہ کا یوں گھر کے معاملے میں بولنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا، جو کہ پہلے ہی ان کی وجہ سے جلتے توے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اور ناک منہ چڑھاتی نحوت سے بولی تو ایک ساتھ بہت سے شکوہ کرنا نظریں ان پر اٹھی تھی، جن میں ان کی اپنی بیٹی اول نمبر پر تھی، جو کہ وہ رونا چھوڑ اپنی مورے کے منہ سے نکلنے والی الفاظ سنتی سوچ میں گم ہوئی۔ اس کی ماں کو آج بھی اپنے کسی کیے کی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ فوزیہ بیٹے، نینا کو کچھ بولنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ میں نے ہی انہیں ہیرا کو یہاں لانے کی اجازت دی ہے۔ برہان خانزادہ نے بون کرتی نگاہوں سے فوزیہ بیگم کو دیکھتے انہیں لگامیں ڈالنی چاہی تو وہ گڑبڑاتی سے نظریں چھڑانے لگی تھی۔ لیکن کیوں بابا سائیں؟ جب میرا اس صورت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر یہ یہاں کیوں آ گئی ہے؟ واجد خانزادہ کی بھی شاید بس ہوئی تھی جو وہ نینا خانزادہ کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے گویا ہوئے تو آسیہ بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ اپنی جگہ بنائی تھی، جبکہ نینا خانزادہ تو یوں اسپاٹ اور بے تاثر انداز میں کھڑی تھی جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی تھی۔ اور تھا بھی اس بار تو ایسا ہی، کیونکہ اس بار ہیرا کی بات ہو رہی تھی، پھر ان کی ذات زیر بحث کیسے آ گئی تھی؟ یہاں ایک ہی دفعہ طلاق دے دینے سے کب سے طلاق ہونے لگی ہے برخوردار؟ برہان خانزادہ کے اگلے سوال پر گویا اب کی بار حویلی کی چھت آسیہ بیگم کے سر پر ایک ساتھ گری تھی، جبکہ واجد خانزادہ خود بھی کچھ حیران ہوتے ماتھے پر بل ڈالے برہان خانزادہ کی طرف توجہ تھے۔ ان کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ پرسوچ نظریں لیے نینا کے چہرے پر مرکوز کر گئے جب حال میں ایک بار پھر سے فوزیہ بیگم کی آواز گونجی تھی، لیکن آغا جان۔ فوزیہ بیگم کے ہاتھوں سے صحیح معنوں میں طوطے کبوتر سب اڑے تھے۔ بات یہاں میری پوتی کی ہو رہی ہے، اس لیے اسی معاملے پر غور و فکر کیا جائے تو بہتر ہے، برہان خانزادہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو فوزیہ بیگم نحوت سے منہ میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جب اس سارے معاملے کو شہریار خانزادہ بہت غور سے دیکھ اور سمجھ رہا تھا، حقیقت کھلنے لگی تھی، مگر ابھی اس کے لیے کچھ وقت اور صبر درکار تھا۔ اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، میری پوتی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ میں اسے در در بھٹکنے کے لیے نہ تو چھوڑوں گا اور نہ ہی کسی اور کے گناہوں کی سزا اسے کاٹنے دوں گا۔ اگر کسی کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ خود یہاں سے شوق سے جائے۔ برہان خانزادہ نے آگے بڑھ کر ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری بات فوزیہ بیگم کا چہرہ دیکھتے جتاتے انداز میں کہا تھا۔ ہیرا تو کسی اپنے کا لمس اپنے کی آغوش پاتے ہی بکھرنے لگی تھی، پھر وہ برہان خانزادہ کے سینے کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی سب کی آنکھیں پھر سے نم کر گئی تھی۔ نگہت اور نینا بچے، آپ اسے لے جائیں۔
कुछ खिलाएं पिलाएं और सुलाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह दोपहर के वक्त सबसे मुलाकात होगी। हीरा को नैना और निगहत बेगम के हवाले करते वो सबका बारी बारी देख अपने किसी बेहद ज़रूरी काम से निकल गए थे, जबकि पीछे मौजूद अफराद भी एक एक करके वहाँ से इधर उधर होने लगे। जबकि फौजिया बेगम गुस्से से अपना हाथ की मुट्ठी भींच कर रह गई थी। जो कुछ आज हुआ था इसका कसूरवार वो हमेशा की तरह नैना हरज़ादा को मानती एक बार फिर से बदले की आग में जलने लगी थी, जिनमें आसिया बेगम भी इनका भरपूर साथ देने वाली थी, क्योंकि मामला यहाँ भी इनकी सोतन का था। अगली सुबह शाह हवेली वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। सारिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मिरा इस वक्त होश से बेगाना अस्पताल के रूम में मौजूद थी, जहां इसके ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी थी। बलाल शाह उड़े हुए हवासों और उड़ी हुई रंगत के साथ कभी एक जगह से दूसरी जगह भागता हलकान हो रहा था। वजह खून की कमी थी। डॉक्टर्स ने इन्हें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज करने का कहा, तो साथ ही बलाज को वो हर बात खुलकर बता चुके थे कि अगर जल्द अज जल्द ब्लड का बंदोबस्त नहीं किया गया तो ज़ावियार शाह की जान को खतरा भी हो सकता था। एक तरफ मिरा की बेहद खराब होती हालत थी, तो दूसरी जानब ज़ावियार शाह का खून में लिपटा वजूद जो किसी को सुकून नहीं लेने दे रहा था। आज सुबह नाश्ते के वक्त ही यह खबर शाह हवेली वालों पर क़यामत बनकर गिरी थी कि ज़ावियार शाह का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था। यह खबर सुनते ही सारिया बेगम की चीखों पुकार से हवेली गूंज उठी थी, तो दूसरी तरफ अपने ही ध्यान में अपने रूम से निकलती मिरा के सर पर ये खबर बिजली बनकर गिरी थी। कल रात तक नहीं, आज सुबह तक सब ठीक था। वो मिरा को मना रहा था, फिर ये सब क्या था? उसके साथ ही सारिया बेगम की चीखों में मिरा की चीखों ने भी हवेली को अपने सर पर उठा लिया। कुछ ही वक्त में ये खबर आग की तरह फैल गई, तो सईद आमिर शाह ने भागते अपने रूम से निकलते आंखें भरते बेहाल होती मिरा को थामा, जिससे लग रहा था कि उसके जिस्म से जान निकल जाएगी। जहनी अजियत अलग थी। मुंह ज़ावियार का नाम था। वो पूछना चाह रही थी, मगर ज़्यादा देर उसे होश का दामन थामने को नहीं मिला तो बेहोश होती रोते बिलखते सईद आमिर शाह के बाजू में ही झूल गई। सोया सोया सब बिखरे बिखरे बालों और उड़े हुए हवास के साथ सीढ़ियों से उतरते बलाज ने आगे बढ़कर रोती बिलखती सारिया बेगम को थामा था। सईद अमीन शाह ने मिरा की सूरत हाल देख उसी नंबर पर कॉल बैक करते बाकी की तफसीलात दिल पर पत्थर रख कर ली थी। उन्होंने अपने बच्चों की इस हालत में उन्हें डरा कर रख दिया था। फिर तब तक ये सब मिरा को लेकर गाड़ी में बैठे थे। पीछे सईद अमीन शाह सबसे लाल पड़ती आंखें लिए इनके पास पहुंचे थे। फिर ये काफिला रोता धोता अस्पताल पहुंच गया था, जहां मिरा को बलाज की वजह से हाथों हाथ लिया गया था, मगर ज़ावियार की हालत ने गोया सबको ही हाथ पांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ताजान अलग तस्वीर पढ़ते अपने बच्चों के लिए दुआ गो थे। मिरा का आखिरी मंथ चल रहा था। ज़ावियार शाह जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। खून का इंतजाम हो नहीं रहा था। अगर ज़ार की सुबह शाह हवेली वालों को झंझोड़ कर रख गई थी।